रब्बिल आलमीन। या अल्लाह जो कुछ पढ़ सुन रहे हैं इसको ज़हन नशीन फरमा दीजिए, आपके कलाम से हमारे दिलों को जोड़ दीजिए। जो कुछ पढ़ रहे हैं ताहयात उसे याद रखने अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। आपके कलाम से पूरा पूरा इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाइए। इसके पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने अमल करने में कहीं कोई कोताही और गलती हो जाए तो माफ़ दरगुजर फरमाइए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए, ये आयतें 39 तक कई बार अब रिपीट भी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जितने पार्ट्स थे कि किस तरह पहले मोमिनीन का जिक्र और किस किताब का जिक्र, फिर कुफ्फार का जिक्र, फिर मुनाफिकीन का जिक्र था, फिर तमाम या यूहन्नास से खिताब था कि उनको तरगीब दी गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी पे ईमान लाएं। और फिर जो मुनाफिकत कर रहे थे उस ग्रुप के बारे में भी बता दिया गया और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा एज ए टोकन रेफरेंस के तौर पे सुना दिया गया था कि तख्लीक आदम का मकसद क्या है और अल्लाह का सबसे बड़ा शाहकार जिसको अल्लाह ने वजूद में लाया उसकी तारीख बता दी गई थी। अब हम ये 40 आयत शुरू करेंगे। 40 से 46 तक जुमला 7 आयतें हैं। वहाँ पर या अय्युहन्नासु नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम वाला खिताब था या अय्युहन्नास से। अब ये 7 आयतों में एक्सक्लूसिवली बनी इसराइल को दावत ईमान दी जा रही है और उनको याद दिलाया जा रहा है कि उनकी किताबों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ मौजूद थे, आपके आने की पेशन गोई मौजूद थी और उनके आबा व अजदाद उस शहर की तलाश में जहाँ पर नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने वाले थे खोज करके मदीने में रुके हुए थे। और जब भी कोई जंगें होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दुआएं मांगते कि नबी आखिरुज़्ज़मा के हवाले से कि अल्लाह उनको काफिरों पे फतह। शुरू करने से पहले थोड़ी सी मदीने की और मक्के की तारीख ब्रीफ। ये जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी मक्के में या मदीने में, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, ये हमको मालूम होना थोड़ा सा जरूरी है। उस वक्त तक क्रिश्चियनिटी काफी फैल चुकी थी, 600 साल गुजर चुके थे इस्लाम के बाद। क्रिश्चियनिटी में तफरीक आ गई थी, जो चर्च पूरा जिम्मेदार था उसकी वजह प्रोटेस्टेंट आ गए थे। किंग दुनियावी मामलात का जिम्मेदार था, रिलीजियस मामलात को चर्च डील करता था। और उसके बाद मोनार्की या किंगशिप आ गई थी। जितने दीगर कंट्रीज थे, रोम था, ईरान था, खुद हबशा था जहाँ का बादशाह नजाशी था, ये सब जगह मोनार्की किंगशिप थी। लेकिन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज इन मक्का एंड मदीना, बल्कि जो पेनिसुला था, वेरी नियर प्लेसेस जितने थे, इसमें कुछ एक सेकंड में कोई जवाब दे सकते हैं? व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज देयर? व्हाट वाज द ऑर्गेनाइजेशनल मेथड? नहीं, लोकल पंचायत नहीं, इट्स कॉल्ड ए ट्राइबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ट्राइबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट दोनों जगह भी, मक्के में मदीने में, हर ट्राइब्स के अपने अपने क़वानीन थे और फिर हर एक ट्राइब अपने ट्राइब को गवर्न कर लेता था। कबीले थे मक्के में भी, यहूदियों के 2 बड़े कबीले थे, नाम याद है?
اوسن ایک اوس تھا اور ایک خزرج تھا، یہ دو بڑے تھے. اس کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، وہ ماتحت تھے ان دونوں کے. جب بھی کوئی وقت آتا، لڑائی ہوتی، اختلاف ہوتا، تو بنی خنایا تھے، بنو نصیر تھے، اور دوسرے بہت سارے چھوٹے چھوٹے تھے، وہ آ کے ایک ایک سے یا تو اوس سے مل جاتے یا پھر خزرج سے مل جاتے. تو جو ٹائپ آف گورنمنٹ تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اب عرب پینسولا میں ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو یہ سب سے پہلا موقع تھا کہ the Medina was converted into a central type of government. تمام قبیلوں سے آپ نے ایک ٹریٹی سائن کروائی کہ ان کی ذمہ داری آپس میں لڑنا نہیں ہے. اگر کوئی موقع ہو، کوئی لڑائی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوں گے. آپ کو جو پاورز دیے گئے، اور پھر مدینے کی حفاظت سب کا فریضہ ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے. بدر میں 313 تھے، 313 میں ایک بھی یہودی نہیں تھا، ایک بھی یہودی نہیں تھا. پھر ٹریٹی میں کیا تھا، کیسے مدینے کی حفاظت کریں گے، سب کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آؤٹ آف مدینہ کسی گروپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کہ وہ کسی قیمت پہ قریش کے ساتھ مل کے نہیں لڑ سکتے، یا اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی کسی اور سے مل کے لڑائی نہیں کر سکتے تھے. لیکن خفیہ انداز میں ان کے تعلقات، ان سے میل جول رکھنا، ان کو اکسانا لڑائی کی طرف، یہ چیزیں کر رہے تھے. تو سب سے پہلا جو یہودیوں کا قبیلہ مدینہ سے در بدر کیا گیا یا مدینہ سے جس کو نکالا گیا، وہ کون سا تھا؟ سب کو معلوم ہے، بنو خنیہ تھے. اس لیے کہ انہوں نے اس ٹریٹی کی خلاف ورزی کی تھی. کچھ لوگ نمایاں طور پہ مشرکین سے مل کے لڑے تھے. جب اس بات کا انکشاف ہوا تو ان کو مدینے سے نکالا گیا تھا اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹریٹی. اور مکے میں بھی مکہ فتح ہونے تک ٹرائبل گورنمنٹ ہی تھی. اس کے بعد جیسے ہی مکہ فتح ہوا، پھر یہ سینٹرل گورنمنٹ، ایک پورا سینٹرل پاور، تمام قبیلوں کو ایک قانون کو، شرعی قانون کو فالو کرنا ضروری تھا. اب یہاں پر ان 7 آیتوں میں ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد جس غرض سے یہاں پر آئے تھے، اس غرض کو یاد رکھو، اور اس نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ، اس کلام پہ ایمان لاؤ. وعدہ پہ تو ایمان رکھتے تھے، اہل کتاب تھے. اب پھر ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے جبکہ ان کے آبا و اجداد مدینے میں آ کے بسے ہی اس واسطے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لانے والے ہیں؟ پھر کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے؟ ایسے ایک تو یہ بھی وجہ ہے، اور کئی چھوٹے بڑے وجوہات ہو سکتے تھے، لیکن مین جو ریزن تھا وہی تھا جو مکے کا تھا، کہ ان کے اپنے ذاتی مفادات جو ہے متاثر ہو رہے تھے. یہ قوم جو ہے ان کو عالم سمجھتے تھے، اہل کتاب سمجھتے تھے. مکے والوں کو اگر کوئی دشواری ہوتی، کوئی معلومات ہوتے، تو ان کو اہل علم سمجھتے، ان سے اپروچ ہوتے. ایک بڑا پاور ان کے ہاتھ میں تھا، ایک لیڈنگ پاور ان کے ہاتھ میں تھا، اور یہ ان کی معیشت بھی ان کی اپنی شرعیت کے لحاظ سے چل رہی تھی. تو جب دیکھا کہ یہ نیا مذہب اگر غالب ہو جائے گا تو وی ول بی ڈاؤن، اب ہم جو ہے نیچے ہو جائیں گے اور یہ اوپر ہو جائے گا. لیکن وہ جو منافقوں کا گروپ نکلا تھا، اسی لیے نکلا تھا کہ مسلمانوں سے یہ ان کی معیشت خراب نہ ہو، اس لیے بظاہر اپنے آپ کو ایمان والے ظاہر کرتے تھے، اور اندرونی طور پہ پھر وہی ان کی جو منافقت کی چالیں تھی وہ کر رہے تھے.
اب اس میں کوئی احکام تو نہیں ہے، صرف ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا کلام نہیں ہے، تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں ان کا وعدہ تورات میں کیا گیا تھا، آپ کے اصحاب بیان کر دیے گئے تھے، شہر میں آئیں گے، یہ ساری باتیں بیان کر دی گئی۔ تو اب ان کو یہ 7 آیتوں میں دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ سیدھے طریقے سے، اور اس میں خطاب کا جو انداز ہے، یہ تو ہزاروں سال ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 2000 سال ہو گئے تھے۔ تو اس دوران میں ان سے خطاب ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے وہ اس وقت تھے جب ان کے آبا و اجداد یہاں آئے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو ان کے آبا و اجداد کے کارناموں کو گنا کے آگے کے بیان میں آئے گا کہ ان کے کیا کیا احکام دیے گئے تھے، کیسے کیسے انہوں نے نافرمانی کی گئی، کیسے کیسے ان کو اللہ نے معاف کیا۔ تو یہ 7 آیتیں بڑی سمپل ہیں، جیسا یا ایھا الناس میں تھا، لیکن وہاں پر چونکہ عام لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کا خالق کون ہے، ان کے آبا و اجداد کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، زمین میں کیا کیا چیزیں ان کے لیے رکھی گئی، وہ ساری چیزیں، تمہارے لیے رزق بنایا، تمہارے لیے بارش برسائی، تم کو پیدا کیا، تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا، یہ اہل کتاب میں سے جب خطاب ہوگا تو یہ باتیں نہیں ہوگی۔ جو ان کے پاس آلریڈی علم تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور سب جو ہے انسانی نسل جو ہے وہ اولاد آدم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ قرآن کی اسٹڈی میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو آیتیں پڑھ رہی ہیں اس سے تخاطب کس سے ہے، وہ مکے والوں سے ہے یا ایھا الناس سے ہے، تو بالکل مختلف قسم کا ہوگا، اور بنیادی باتیں روزمرہ کی مثالیں ان کو بیان کی جائے گی۔ لیکن مدنی صورت میں کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ زمین کی پیداوار کو دیکھو، ہم تمہارے لیے کیا اگا رہے ہیں، بارش برسا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، بیکاز it was already there in their books. There was no need to remind them. But those who believe in other gods، جو کئی معبودوں کی پرستش کرتے تھے، ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے مکی صورتوں میں کہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں، اس روشنی میں یہ 7 آیتیں ہیں، خدا کرے کہ آج یہ 7 آیتیں ہو جائیں جو آسان ہیں انشاءاللہ۔ چلیے پہلی یہاں سے شروع کریں گے، سیدھے ہاتھ سے جلدی سے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ہمارے دانش جلدی 1 2 3 4 تو یہاں ہو جائیں گے آن لائن۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ کسی آیت کو گرامر کے لحاظ سے یا اس کے ایک پارٹ میں جہاں ہم کو پورے معنی یا کچھ معنی نکلتے ہیں اس کو الگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد سب کو ملائیں گے تو پوری آیت کا مطلب نکلے گا۔ تو اگر ہم اس کو سلیشز لگائیں گے تو کیا کتاب ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا انعمت علیکم تک ایک لے لیجئے، اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ اوفو بعہدی، اتنا ہی ہوا، اور تیسرا ٹکڑا اوفی بعہدکم، اور چوتھا وہ آخری ہے ایایا فارہبون۔ اب اس کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں اور سب کو ملائیں گے تو پوری آیت کا مطلب ہمارے سامنے آ جائے گا۔ خطاب ہے یہ، یا جو ہے کسی چیز کو پکارنے کے لیے، اب اور جگہ آ گیا ہے حرف ندا ہے، اور پکارا کس کو جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل پہلے کیا ہے کس کو معلوم ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اور عام طور پہ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ
ایل عبرانی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے. ایل جیسے اللہ ہے نا، عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، تو ایک نام اللہ کا ایل ہے. تو اسی کے لحاظ سے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، یہ سارے نام بنے ہیں کہ اللہ کے یہ بندے ہیں، ان کے ذمہ جو کام ہیں ان کے لحاظ سے. اور اسرا کے معنی بندے کے ہیں عبرانی زبان میں. اسرائیل کے معنی سیدھے سیدھے عبداللہ، بالکل عبداللہ ہوا. اور یہ چونکہ انہی کی نسل میں سے تھے تو اس لیے ان کو بنی اسرائیل، یہ اللہ کا دیا ہوا نام ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو. یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، بس انہی سے سلسلہ اور ان کی وجہ سے. لیکن ان کے بڑے ایک بیٹے کا نام یہود تھا، تو بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو خود سے ایک نام دے لیا، وہ تھا یہود. یہود اللہ کا دیا ہوا نام نہیں ہے، وہ یہودا کی وجہ سے اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے. چلیے، ان سے خطاب ہے، پورے اے اسرائیل کے بیٹو. اب دیکھیے اذکرو ہے، یہ کیا کون سا فارم ہے اس کا؟ روٹ ورڈ. ہر چیز، ہر ورب کا ایک روٹ ہوتا ہے جو ہزاروں بار ہم کہہ چکے ہیں، پھر بھی نئے لوگ آتے جا رہے ہیں ہماری کلاس میں، تو ان کے لیے ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جس کا سبجیکٹ وہ یا ہی ہوتا ہے اور وہ ماضی میں ہوتا ہے. تو اذکرو کا روٹ ورڈ ہے ذکرہ. ذکرہ کے معنی وہ ذکر کیا. اب یہ ذکرہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے معنی قرآن میں کئی جگہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا. ذکر نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ذکر تسبیح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ذکر یاد رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ذکر جو ہے ایک دوسرے کو اس بات کو پہنچانا، اس بات کو یاد دلانے کے لیے بھی ذکر استعمال ہوا ہے، ریمائنڈر کے طور پہ. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یاد کرو کے معنی میں بھی ہو سکتے ہیں، اٹ از اے ریمائنڈر فار یو، اور تم اس بات کو یاد کرو. اب وہ کیا باتیں ہیں؟ ہاں، نعمتی میں ایک اسم ہے اور اس کے اندر ایک پرسن جڑا ہوا ہے چھوٹی یہ کے ساتھ. اسم کیا ہے؟ نعمت ہے. نعمت مانے انعام، اللہ کا انعام. یہ آ جانے سے جو فرسٹ پرسن ہے، وہ فرسٹ پرسن کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. میری نعمت، یہ اللتی اس میں مفصول ہے، اور کس کے لیے کیا ہے؟ مؤنث کا ہے یا مذکر کا؟ مؤنث کا ہے. مؤنث کون سی چیز ہے جس کے لیے اللتی آیا؟ نعمت ہے. ہر وہ اسم جو بڑی تے پہ یا چھوٹی تے پہ ختم ہوتا ہے 99% مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ نعمت تے پہ ختم ہو رہا ہے اس لیے اس کو مؤنث اسم کہیں گے. اس کے لیے اللتی، اس میں اگر وہ مذکر ہوتا تو کیا ہوتا تھا؟ الذی ہوتا تھا. اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے. نعمتی میری نعمت، اللتی جو میں نے، پھر وہی نعمت کے لیے آیا ہے. انعمتو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. فعل کا روٹ ورڈ نعمہ. نعمت نہیں، نعمہ. نعمہ میں نے وہ انعام کیا، اسی سے اسم بنا نعمت. اور اس سے انعامہ ایک اضافت کے ساتھ انعام کیا جانا. تو جو آیا ہے وہ کس کے لیے آیا ہے؟ فرسٹ پرسن ماضی، سیکنڈ نہیں، فرسٹ پرسن ماضی ہے. جو میں کر چکا، جو انعام میں کر چکا علیکم تم پر. وہ تو کون ہے یہاں پر؟ تے پہ پیش والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. یاد کرو، اس کا ذکر کرو. یو ڈو مینشن all the ni'mah that I bestowed on you.
اب اس میں کچھ اور بھی پوائنٹس آتے ہیں، جیسے یہ انعمتو کہا گیا ہے نا، بلکہ یہ نہیں کہا گیا کہ نامو یا انامو نہیں کہا گیا، مضارع میں نہیں کہا گیا میں تم پہ کر رہا ہوں یا کروں گا نہیں کہا گیا، ماضی کی بات ہے۔ تو اس کے اندر ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اب یہاں سے 41 سے جتنی آیتیں ہوں گی ان کو خلافت سے معزول کیا جا رہا ہے، ان کی خلافت ختم ہو کے اب خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائیں گے ان کو عطا کی جائے گی۔ یہاں پر خلافت جو ہزاروں سال ان کو دی گئی تھی، جو خلیفہ پیدا کیا تھا اللہ نے، اور ان کے پاس انبیاء کی بڑی تعداد آتے رہی، اور کوئی وقت ایسا نہیں رہا کہ جس وقت قوم میں ایک نبی نہیں رہا ہے، ہمیشہ نبی ان کے پاس ہوتا تھا، اور پھر انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے، کسی کو مانتے تھے کسی کو نہیں مانتے تھے۔ تو وہ ان کو ماضی میں کہا جا رہا ہے کہ میں جو تم پہ، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قیامت تک تمہارے کو خلافت سے ہٹا دیا گیا، بلکہ اس شرعیت والی خلافت کو نکال دیا گیا۔ اب تمہارے لیے راستہ ہے کہ اس جو نئی خلافت آ رہی ہے اس میں داخل ہو۔ اگر وہ ایمان لانے والے ہیں تو پھر اللہ جیسے بنی اسرائیل کو یا دوسری قوموں کو، دوسرے انبیاء کی پیروی کرنے والوں کو اللہ نے نوازا تھا۔ یہ ٹکڑا پورا علیکم کیا ہے؟ اللہ کے میں نے پر، کم میں نے تمہارے اوپر جو میں نے نعمتیں کی تھی ہو گیا، انعمتو علیکم میں نے تم پہ نعمتیں کی تھی، اب اس پہ قائم رہو گے تو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ کی نعمتوں کو جاری و ساری رکھنا ہے اپنے لیے، تو پھر دعوت دی جا رہی ہے آگے کی آیتوں میں کہ اس دین پہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور یہ کلام اور یہ شریعت جو آپ پہ اتاری جا رہی ہے، اس میں داخل ہونا ضروری ہے۔ تو ایک ٹکڑا کیا ہو گیا؟ بولیے دانش، یا بنی اسرائیل اذکرو، یہ حکم ہے، امر ہے نا، ڈو ریممبر۔ بنی اسرائیل اذکروا، او بنی اسرائیل دو اندر امر کے ساتھ امر کے ساتھ نعمتی، میری نعمت، اللتی نعمت کے لیے آیا جو انعمت علیکم، ہاں تم پر میں نے کیا تھا۔ اب اس شریعت پہ اگر قائم رہو گے تو تمام نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے اس کے اندر قرآن کے مطالعے میں ایک چیز اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک طریقہ جو کسی کی اصلاح کا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بات کہنے کے لیے دوسرے پہ ڈال کے بات کہی جاتی ہے۔ میری بات سمجھ میں، کسی کو اگر آپ اس کو صحیح راستہ دکھانا چاہتے ہیں تو دوسرے کو ہدایت کرتے ہیں اور اس کو ڈراتے ہیں، یا اس کو جو آپ نوازے ہیں وہ چھین لینے کا اس کو ڈر بٹھاتے ہیں، تو سامنے والا اگلا گرا پچھلا ہوشیار، انہیں سمجھ جاتا ہے کہ اگر یہ میں کرا تو میرا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ تو اس میں انڈائریکٹلی اب ہم جتنی 174 تک آیتیں پڑھیں گے، جو بھی ان سے کہا جا رہا ہے انڈائریکٹلی خطاب مومنین سے ہے کہ تم یہ نہیں کرنا۔ اب لازم بات ہے کہ صرف ان کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد رکھو، ہمارے پر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امت پر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انگنت نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی۔ بدر کی کامیابی، 313 کی کامیابی بمقابلے 1000، اور ہزاروں نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم پر بھی نازل کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر نافرمانی کرو گے، اس کو بھول جاؤ گے، تو پھر تمام چیزیں، میرا وعدہ بھی تمہارے ساتھ پورا نہیں ہوگا۔
تم میرے سے کیا ہوا وعدہ کرو، میں تمہارے سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. تو انڈائریکٹلی اٹس اے آرڈر فار دا مومنین آلسو. یہ نہیں ہے کہ صرف بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے. قرآن مینی ڈائمینشنس میں بات کرتا ہے. مخاطب کسی سے ہیں، انڈائریکٹلی کوئی اور بھی مخاطب ہے اس کے اندر. اس سے وارننگ فار دا مومننگ. اور آج کے حالات کو دیکھ لیجئے، کتنے مفاد پرست ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پسے پردہ ڈال دیتے ہیں اور ابن الوقت بن جاتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. کئی علماء ہیں، کئی وہ ہیں. ابھی حال میں ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کا ویڈیو وائرل ہوا ہے 2-4 دن پہلے، اور وہ جو یاسر خاضی جو صاحب ہے نا ایپک کے، ان کا بھی حوالہ انہوں نے ویڈیو میں دیا ہے کہ انہوں نے ان کو لیٹر لکھا کہ ایسی بات آ رہی ہے کہ انڈین گورنمنٹ آپ کو کلین چٹ دینے تیار ہے اور گرین ریڈ کارپیٹ ویلکم بھی دینے تیار ہے، بشرطے کہ آپ 370 جو کشمیر کا معاملہ ہے اس میں تائید کریں گورنمنٹ کی اور بی جے پی کے خلاف کچھ نہ بولیں. اور یہ جو وہ شہریت ایکٹ آیا ہے اس کے اوپر اپنی زبان بند رکھنا یا تائید کرنا. اور ایسے کئی علماء ہیں جن کو جب دھمکی دی گئی تو وہ بالکل خاموش بیٹھ گئے، گوشہ نشین ہو گئے اس معاملے میں، اپنی زبانوں پہ تالے ڈالے. اور دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کو اپنا مقام کھو دینے کا ڈر ہے تو پھر وہ بس وہ وعدے بھول جاتے ہیں، کمپرومائز بھی نہیں کرے تو خاموش ہو جاتے ہیں. بولنا ان کا فرض ہے، عالم ہے، بولنا فرض ہے. ڈرنا تو صرف اللہ سے ہے، لیکن قید سے، تکالیف سے، کیسز سے ڈر کے خاموش ہو جانا بھی یہ اللہ کی ناشکری. ہر زمانے میں پوری دنیا میں یہی حال ہے کہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں کوئی منہ نہیں کھول سکتا. نہیں، یہاں بیٹھ کے تو بول سکتے ہیں پرنس جو بھی کر رہے ہیں وہ قیس رہی ہے کسی میں عالم میں بولنے کی ہمت؟ کوئی بولا سعودی میں ختم زندگی بھر کے واسطے ختم، خشک ہمیشہ کے لیے چپ کرا دیتے، معزول کر دیتے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب یوں ہی نہیں آتے، بلکہ یہ بنی اسرائیل کو جو خطاب ہے وہ دراصل ہم سے بھی خطاب ہے. انہوں نے بھی یہی کیا تھا، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ نعمتوں کو اور اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو. اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. یہ اللہ کا وعدہ قیامت تک ہے. کیا وعدہ ہے؟ اوفو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ وفا ہے. وفا کے معنی وفا وہی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہو، پورا کرنا. اوفو کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے کہ پورا کرو، یا جیسا اذکرو تھا ویسے ہی اوفو ہے، پورا کرو. بی عہدی، میرے وعدے کے ساتھ پورا پورا انصاف کرو. جو وعدہ تم سے لیا تھا خلافت کا کہ صحیح بات منہ سے نکالیں گے، غلط بات. وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کا وعدہ کیا تھا، ہے نا. تعاونوا علی البر، ہے نا، کسی بھی نیک کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاسم، کسی دوسرے برائی کے گناہ کے کام میں مت کرو. اگر تم اپنے ذات کے ڈر سے، اس کو تکلیفوں کے ڈر سے، اس کو سزا کے ڈر سے، اس کو ایذا کے ڈر سے منہ بند کر لیں گے، پھر اللہ کا وعدہ بھی پیچھے پڑ جائے گا. وہ نصرت جو تھی، جو مسلمانوں کو ملی، آج کہاں ہے؟ وہ بھی چلے جاتی ہے. تو یہ وعدہ اللہ کا ہے. پہلے تو ان کو کہا گیا، ان کے ساتھ ہم کو بھی انڈائریکٹلی کہا گیا.
قیامت تک کے لیے یہ میسج ہے. ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کے مدینے کے 4.5 بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے, ان سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وعدہ یاد رکھو, بلکہ وہ اوفو بیعہدی, ان سے کہ میرے وعدے کو پورا کرو. یعنی اب جو بھی شرعیت آئی ہے اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے, اور پرانی چال کو چھوڑنا ضروری ہے. اگر یہ تم کرتے ہیں تو میرا وعدہ جاری رہے گا. یہ نہیں کہ تم زندگی بھر کے لیے چاہے کچھ بھی کر لو تم کو معاف نہیں کیا جا سکتا, ایسا کہیں نہیں. پچھلے قصے میں آدم علیہ السلام کے پڑھ چکے تھے کہ آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی, پھر وہ بہت روئے گر گرائے تو اللہ نے ان کو کچھ کلمات سکھا دیا, توبہ استغفار سکھا دیا, اور اس توبہ استغفار سے پوری امت کے لیے اس کو رائج کر دیا کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی غلطی کرے گا تو اس کے لیے توبہ اور استغفار کے دروازے موت کے فرشتے کو دیکھنے تک کھلے ہوئے. اور 2 وعدے ہیں. پہلے تو حکم ہے کہ اوفو بیعہدی, میرا وعدہ پورا کرو. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اوفی, ہاں, بیعہدکم, جو میں تم سے وعدہ کیا ہوں وہ بھی میں پورا کروں گا. بات ہو گئی ختم. کیا گیا تم اب وہ وعدے کو پورا کرتے ہو میں بھی پورا کروں گا. اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے اس کے بعد کے ٹکڑے میں, یا تو ہم سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اینڈ فرحب, یہ کیا ہے اس کا روٹ ورڈ؟ راہبہ. کیا ہے اسی سے کیا نکلا جو نصرانیوں میں بھی ہیں, یہودیوں میں بھی ہیں, راہب ہوتے تھے. راہب کو راہب کیوں کہتے تھے؟ بیکاز ود دا فیئر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ اپنے نفس کا قتل کر دیتے. زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں, دنیا سے سارا چھوڑ کے پھر کہیں جا کے اپنے صرف اللہ کی عبادت ان کی زندگی کا مقصد تھا, جو اسلام میں ناجائز ہے, جائز نہیں ہے, حرام ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا یہ اصل مقصد ہے, لیکن اللہ سے ڈرنا تو ہر حال میں. بس کتنی باتیں کی گئی پہلے کہ یاد کرو وہ تمام باتیں جو نعمتوں کے طور پہ تم کو دی گئی. انڈائریکٹلی مومنین سے بھی خطاب ہے, اس وقت کے نہیں تو آج کے اور آج کے بعد آنے والے جتنے بھی ہیں. اور پھر حکم ہو رہا ہے کہ اوفو بیعہدی, میرا وعدہ پورا کرو. اوفی بیعہدکم وہ ایایا فرحبون, اور میرے سے ہی ڈرتے رہو. پھر اسی بات کو 41 میں کہا جا رہا ہے, جلدی. یہ پرانے اس میں بھی آگے اس میں کہتے ہیں تو پوری آیت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. یا پہلا اس کا پیس کہاں تک ہوگا؟ ویری گڈ, ماں کون تک ایک ہو گیا, دیٹس گڈ. اب ولا کافرم بھی دوسرا ہو گیا, سمنن قلیلا تک ایک ہو گیا, وہ یا فتقون. یہ کوئی تفسیر میں ایسے کئی ٹکڑے نہیں ہیں, یہ صرف ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ایک ایک ٹکڑا ہم الگ سمجھ لیں تو سب کو اگر ہم جمع کریں تو پوری آیت کے معنی زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. چلیے کیا حکم ہو رہا ہے؟ وہ آمنو بما انزلتو کیا ہے اس کا روٹ ورڈ؟ نزلہ ہے. تو آنے سے ماضی ہے, مضارع ہے, ماضی ہے. پھر اس کا پرسن کون ہے, کون بات کون کر رہے ہیں؟ فرسٹ پرسن ہے, سنگولر ہے. کون ہے وہ فرسٹ پرسن؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور آمنو کیا ہے, کون سا صیغہ ہے اس کا روٹ ورڈ؟ آمنا, وہ ایمان لایا. آمنو کون سا صیغہ ہے؟ امر کا ہے.
اور سب کو وَوَلِس تمام بنی اسرائیل کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم ایمان لاؤ بما اس چیز پر، اس چیز کے ساتھ انزلتو جو میں نے اتاری. یہاں تک بھی ایک بات کمپلیٹ ہوتی ہے، یعنی یہ جو اب نیا کلام آ رہا ہے وہ قرآن ہے، وہ نئی شریعت ہے، اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا. اب وہ اس جو انزلتو ہے، جو میں نے اتاری، اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ ویری نیو ٹو یو. کوئی ایک بالکل نئی بات تمہارے سامنے نہیں آ رہی ہے. یہ تو تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور سب انبیاء پہ ایمان لانے سے ہی ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے. کتبی اور رسولی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو میں نے اتارا ہے اس کی وضاحت کے لیے مصدقاً یہ مفعول ہے کہ وہ تصدیق کرنے والی چیز ہے. یہ جو نئی کتاب ہے اٹ ٹیسٹیفائز، کس کی تصدیق کرتی ہے؟ معکم واٹ ایور یو ہیو، معکم تمہارے پاس ہے. نصرانیوں کے پاس کیا ہے؟ تورات اور انجیل دونوں ہیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ ان کی تورات ہے، نیو ٹیسٹامنٹ انجیل ہے. ان سے پہلے ٹکڑے میں کہا جا رہا ہے کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما، یہ الگ ٹکڑا ہے لیکن اسی میں ہم ملا لیا کہ میں نے اتارا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایسا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ایک نئی بات آ گئی، ایسا نہیں، بلکہ یہ جو بھی ہے تصدیق کرتی ہے. اب تصدیق کس کی کرتی ہے؟ whatever is here in this book, if it is there in Torah, that is correct. If it is not there, then it is incorrect. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تورات میں اگر کوئی چیز ہے جس سے یا تو پھر یہ کہ حوالہ ہوگا کہ تم نے یہ کہا گیا تھا اس کو تم نے ایسے چینج کر لیا، تو وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن چینج نہیں کیا یہاں پر جو ہے وہ اگر وہاں پر بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، تو دیٹ از بلیویبل. تو وہ تورات کی، انجیل کی تصدیق کرنے والی چیز ہے. انزل تو اصل میں ہے کیا چیز جو اتارا؟ قرآن ہے. ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام اتارا گیا. پھر ان کو یہ لا تکونو کے امرے نہیں ہے کہ ان کو روکا جا رہا ہے کانا سے یکونو، اور اس سے لا کے ساتھ تکونو آ گیا. and do not become، اور مت ہو جاؤ. کیا مت ہو جاؤ؟ اولا کافرن بھی. اولا کافرن کیا ہے؟ the first to deny it، the first to refuse it. تمہارا فرض پہلے اس بات کو ماننے کا ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن تورات میں بھی ہے اور پھر انجیل میں بھی ہے اور تم اس سے واقف ہیں. تو پہلے انکار کرنے والوں میں سے کافرم بھی کیا کس کے لیے آیا؟ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف، یا بما انزلتو کی طرف، جو میں اتارا ہوں اس کا انکار کرنے والوں میں سب سے پہلے انکار کرنے والے مطلب اٹس یور رائٹ ٹو بلیو اٹ فرسٹ. یہ بات بھی پہلے بہت، یہ سے پہلے کیا ہے تو میں آگے یہ والا تشترو بھی آیت ثمنا قلیلا، یہ بیچنا نہیں ہے کہ ادھر آیت دی ادھر ڈال لیا جیب میں ڈال لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تشترو کے معنی یہاں پر ایکسچینج، اپنے پوزیشن کے لیے جو احکام ہے اس کو پس پردہ ڈال دیا. قرآن میں ایسا ہے
تو عالم صاحب اگر یہ کہہ دیے نہیں بھی مجھے نہیں معلوم یا ایسا نہیں ہے ایسا ہے، ختم ہو گیا، پورا سب ختم ہو گیا اس کے ساتھ ہی۔ پورے چاروں ائمہ کا کیا حال تھا، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، یہ سب کا کیا عالم تھا حق کے لیے؟ اس وقت کے جو خلیفہ تھے کیا کیا ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی؟ امام مالک کے ہاتھ کھچوا دیے، گدھے پہ بٹھایا، منہ کالا کیا اور پورے شہر میں گھمایا۔ صرف ایک ہی بات تھا کہ خلیفہ کی جو بات ہے اس کی تصدیق کریں، جبری طلاق کو طلاق ہو جاتی ہے بولنا، نہیں ہوتی بولے تو نہیں چلتا، اس لیے کہ خلیفہ کہہ رہا ہے ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ڈائریکٹ بات نہیں تھی، انڈائریکٹ بات تھی۔ اصل کیا مسئلہ تھا؟ ارے وہ سب نہیں تھا جی، بالکل سمپل سی بات ہے کہ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اسی کو شادی کرنی تھی، کسی اور اس کو شادی وادی نہیں، اتنی چھوٹی بات پہ اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہوتا۔ جبری بیعت، ان خلیفاؤں نے اپنے ظلم کی وجہ سے جبری بیعت لے کے خود خلیفہ بن کے بیٹھے تھے، تو لوگوں نے جو بیعت کی وہ اپنے دل سے نہیں کی، اس کے ڈر سے کی، تو وہ جبری بیعت کا اطلاق جبری طلاق سے کر رہے تھے کہ جبری طلاق ہو جاتی ہے، تو وہ لوگوں سے جو حکم دیا بیعت کرو بیعت کرو، نہیں تو پھر قتل عام ہوگا، تمہارے گلے کاٹے جائیں گے۔ جبری طلاق سے اس کا کنیکشن تھا جبری بیعت میں۔ اگر اس کو بولیں گے کہ ہاں ہو جاتی ہے تو پھر جبری بیعت بھی ہوگی۔ اپنی مرضی کا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اگر حکم ہو رہا ہے کہ میری بیعت کرو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یہ عالم ایسے تھے کہ کسی قیمت پہ بکتے نہیں تھے، بکنے والے نہیں تھے، ہر قسم کی مصیبت تکلیف سب کچھ برداشت کیا، لیکن جو اللہ کی بات تھی اسی پہ قائم رہے۔ یہ چیز ہے شرع، یہ چیز ہے ایکسچینج کر لینا، کہ اپنی ذاتی مفاد اور ذاتی فائدے کو سامنے نہیں، صرف اللہ کی بات کو سامنے رکھنا ہے۔ کہ وہ امام شافعی کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو ابھی ختم کر دے سکتا ہوں، مار دے سکتا ہوں، تو کیا فرمایا؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو موت اور زندگی دینے والا تو میں کبھی کہ تیری عبادت کرتا، میری ہر بات مانتا تھا، اگر میرا یہ ایمان رہتا کہ تیرے ہاتھ میں موت اور زندگی، موت اور زندگی کا دینے والا تو کوئی اور ہے، تو کیا دے گا؟ کتنی بے باکی، کتنی دلیری تھی۔ اب نکال کے بتائیے، ایک عالم بھی ہوں گے، 2 4 6 کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے بیچارے، اللہ ان کو مغفرت کرے، لیکن میجورٹی آف دیم بکے نہیں بھی تو کم از کم موقع پرست ضرور ہیں کہ یہ موقع منہ کھولنے کا نہیں ہے، خاموش ہو جائے۔ کلوز دا ڈورز، اپنے گھر کو محفوظ رکھو، دروازہ بند رکھو، کلوز دا ماؤتھ۔ یہ تشترو ہے، مت بیچو بھی، آیتیں بیچتے نہیں پھر رہے تھے ہاکرز کی طرح پکارتے ہوئے، کہ فلاں آیت تورات کی $8 میں، $4 میں، 1 درہم میں۔ It's not being sold, but they were trying to hide them for their own benefit۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا تو ہم نے تو نہیں پڑھا کہیں تورات میں، کوئی ایسی پیشن گوئی ہے ہماری نظر سے تو نہیں گزری۔ اب وہ بیچارے عوام کیا کریں گے اگر عالم یہ کہہ دے؟ اب بھی کوئی عالم کہہ دے کہ یہ بات میری نظر سے قرآن میں نہیں گزری ہے تو 99% اس کی بات پہ ایمان لائے۔ اب کوئی جاننے والا ہے تو ہی بتائے گا کہ نہیں یہ آیت ہے۔ اب بیچارے حافظ، ان کو تو خالی یاد ہے اس میں ہے کیا، اس آیت میں وہ معنی وانے کہاں کتنے معلوم ہے 98% الفاظ کے بارے میں۔ وہ ہے لا تشترو،
کہ اپنی منفیت کے لیے کوئی چیز چھپا لینا بھی اللہ کے نزدیک بیچنے کا ہے۔ اور اس کے بعد جو قیمت رکھی گئی بیاتی ثمنن خلیلا، اور مفسرین میں کئی خیالات ہیں، یہ ثمن خلیلا پوری دنیا کی دولت کے لیے استعمال ہے۔ اگر پوری دنیا کی دولت اور زندگی کی گارنٹی بھی تم کو مل جاتی ہے تو یہ ثمن خلیلا ہے۔ اس دنیا میں ثمن خلیلا ہے، تم لے کے تھوڑے جانے والا۔ دنیا میں جتنے ڈالر ہے، جتنا روپیہ ہے، جتنے ریال ہے، جتنا سونا ہے، چاندی ہے، یہ سب کسی کو اللہ کی بات کو چھپانے کے طور پہ اگر اس کو دیا جا رہا ہے تو یہ ثمن خلیلا ہے۔ وہ تھوڑے پیسے نہیں، 10 ریال میں نہیں بک رہے ہیں، صرف اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے کو مصیبتوں سے بچا رہے ہیں، اپنی زبان نہیں کھول رہے ہیں۔ اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ معافی، اعزاز، حکومت۔ اگر کچھ بھی مل رہا ہے تو وہ جو ایکسچینج میں ملے گا وہ ثمن خلیلا ہے، ورنہ وہ 10-20 ریال میں اپنا ایمان بیچنے والے نہیں تھے۔ وہ تو بہت ہی چھوٹے کیڈر کے ملا کرتے ہیں، 5 روپے میں تعویذ۔ 5 روپے میں ملی تو صحیح ہے نا، چھوٹی قیمت ہے نا بھی ثمن خلیلا۔ ایسی باتوں سے میرے کو ہاں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، ٹھیک ہے۔ یہ کہا گیا کہ اب یہ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ تشترو لا تشترو اصل میں کوئی بیچنا خریدنے والی بات نہیں ہے۔ اگر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالو گے اور اس سے کوئی چیز بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، چاہے وہ مقام ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے تم کو تکلیف سے بچانے کا وعدہ ہو، تو یہ ساری چیزیں ثمن خلیلا میں آئے۔ Am I clear؟ اور وہاں پر کیا کہا گیا تھا؟ فرحبون، یہاں کہا جا رہا ہے فتقون، اور تم مجھی سے بچتے رہو اور مجھی سے میرے احکام پہ ہی چلتے رہو۔ صرف ان کو یہاں پر ابھی احکام نہیں آ رہے ہیں، ایسے زبردست اتنا بیوٹیفل پیرا ہے، میں 41 سے 174 تک آپ پڑھیں گے کہ کیا پیرا ہے، کتنا ملٹی ڈائمینشنل میسج ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انشاءاللہ۔ ابھی تو ان کو رغبت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے تم شریعت پہ ہو، لیکن اب اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اب ایک ہی بات ہے کہ اس میں بھی ذکر ہے یہ نبی ہمارے صادق ہیں، سچ ہے، کتاب سچ ہے، نبی سچ ہے، اب اس کی تصدیق تمہاری کتابوں میں ہوتی ہے، اس پہ اوپر ایمان لاؤ، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی چیز چھپاؤ نہیں، چاہے اس سے تم کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو۔ کلیئر؟ کلیئر؟ الحمدللہ۔ چلیے 42 میں وہی بات کہی جا رہی ہے، آگے ان کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ چلیے جلدی جلدی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہیں کہاں تک جب تک وہ ٹکڑے نہیں کریں گے میرے خیال سے وہ صحیح سمجھ نہیں آتی، اسی لیے وہ کام کر رہا ہوں، ورنہ کہیں کسی تفسیر میں ایسا پیسز کر کے پڑھو بول کے لکھا ہوا نہیں، نہ کوئی فرض ہے نہ سنت ہے نہ۔ بالباطل تک ویری گڈ ویری گڈ۔ ولا تکتم الحق کا بھی دوسرا ہو گیا، وانتم تعلمون۔ یہ تلبسو کیا ہے؟ تلبسو کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ لبسا کے معنی کیا ہے؟ نہیں، ملاوٹ کہاں ہوتی؟ وہ تو انڈیا میں ہوتی، پاکستان میں ہوتی۔ لباس سے ہے، لبسا میں نے پہنانا، ٹرمپ کو ٹوپی پہنا کے، شملہ بن کے، جو مسلمان ہو جاتا، مومن بولیں گے اس کو۔ آج کل ہو گیا، صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا، سب صحیح ہے۔ چلیے، لباس پہنانا، یہ جو ہم ہر روز کلاس شروع کرنے سے پہلے ارین الحق حقوں،
حق حق دکھا، واتباع اس کی اتباع ہم کو نصیب فرما، وارین الباطل، لیکن شیطان یہ ہوتا ہے کہ وہ باطل کو حق کا لبادہ پہنا دیتا ہے اور حق کو باطل کا لبادہ پہنا ہے۔ تو حکم کیا ہو رہا ہے؟ لا تلبسو کیا ہے؟ نہیں تم پہناؤ ہاں، حق کو باطل کا لباس۔ حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھیجا جائے گا، آخری شریعت دی جائے گی، لیکن تم اس کو باطل قرار دے رہے ہو کہ یہ ہمارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے، محض اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ حکم ہو رہا ہے کہ do not clad the batil in the dress of the haq, in the dress of batil. حق کو باطل کا لبادہ اڑا دینے سے حق باطل نہیں بن جاتا، حق حقی رہے گا۔ فیمیل کو میل کا ڈریس پہنانے سے وہ میل نہیں بن جاتے، میل کو فیمیل کی ڈریسنگ کرا دینے سے وہ نہیں، جو ہے وہی رہے گا۔ کسی کا کوئی بلیف ہے تو اس کو کسی قسم کے کپڑے پہنانے سے وہ دوسرے بلیف کے کا ماننے والا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کو حکم ہو رہا ہے کہ جو تمہارے پاس حق ہے، آخر میں یہ دونوں جملوں کو ملانے والا وہ انتم تعلمون ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں سکھائی جا رہی ہے، تم جانتے بوجھتے حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کر رہے ہو۔ یہی ہے تشترو بھی آیاتی ثمنً قلیلا۔ حق کو باطل کا لبادہ مت پہناؤ، یہ یہ تکتم کیا ہے؟ یہ وہ تکتم سے کیا مراد ہے؟ یا کوئی چیز محذوب ہے، کوئی چیز چھٹی ہوئی ہے؟ تکتم کے معنی چھپاؤ، تکتمو تم چھپاؤ، حق کو چھپاؤ، اگر ایسے معنی کریں گے تو لازم بات ہے جب نیگیشن آ گیا، امر نہیں آ گیا، تو یہ زبان میں بار بار لا ریپیٹ نہیں ہوتا، بلکہ ولا تلبسو کے بعد ولا تکتمو پڑھیں گے، وہاں آنے سے یہ لا کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ اگر خالی تکتم الحق کا بولیں گے تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے حق کو چھپاؤ، اس لیے میں حق کو چھپا رہا ہوں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ We have to understand that simple points. حالانکہ اگر آپ اتنا ہی ٹکڑا دیکھیں گے وہ تکتم الحق ہے، اس کے معنی بالکل مختلف نکلتے ہیں اتنے ٹکڑے کے۔ اور کوئی اگر قرآن میں آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہے، آیت نمبر 42 اٹھا کے دیکھ لو، اللہ میاں تو بولے حق کو چھپاؤ، پھر تم کیوں ظاہر کر رہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے، وہ چھوڑو، اس کو پہلے والے کو چھوڑو، عقل والے کو چھوڑو، لکھا ہوا ہے تکتم الحق کا، اور کیا ہونا؟ اور تم جانتے بھی ہوتا تو ضرور چھپاؤ۔ لا نہیں ہے، لیکن یہ زبان کا کمال ہے کہ جب تک اس ٹکڑے کو اس ٹکڑے سے نہیں ملائیں گے تو اس کے پورے معنی نہیں نکلیں گے، اور بیچ کا کوئی ایک ٹکڑا لے کے یہ جو ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، بلکہ ثبوت کے ساتھ نکال کے یہ آیت سامنے رکھ کے بتاؤ، اور یہ سلیش جیسا انہوں نے لگائی ہے ویسے ہی لگا دو، کیا لکھا ہوا ہے؟ تم گرامر آتی ہے تم کو، تھوڑا بہت بھی گرامر جانتے ہو تو ختم اور روٹ ورڈ ہے، تک تم خطاب جو ہے تم سے ہے، ایڈریس سیکنڈ پرسن ہے، اور وہ آ جانے سے پلورل ہے، تم سب جو ہے چھپاؤ حق کو۔ استغفر اللہ۔ تو یہ ہمیشہ جو لنک ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہے، ورنہ فسادی لوگ ایسے ہی ایک ٹکڑا لے کے اسی کو جو ہے پیش کرتے ہیں، اس سے اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں۔ لا تلبسو کا تعلق لا تکتمو سے بھی ہے، نہ لباس پہناؤ نہ چھپاؤ حق کو۔ لباس تو نہیں، اس کو باطل بنا کے بھی نہیں پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کو چھپا لے رہے ہیں۔ ان کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ ساری چیزیں تورات میں ہیں، لیکن ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ کمپرومائز کرا لو، کوئی حرام کام کرنا ہے، کوئی حرام ذریعے سے کمانا ہے، کسی صاحب کو بولو ذرا پردہ ڈال کے بات کریے، خطبے میں بھی اور فلاں میں بھی، اور ذکر جو
محفلیں ہوتی ہیں اس میں یہ حرام کہہ کو بول دیتے ہیں آپ، یہ امریکہ ہے، جئیں گے کیسا؟ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا پردہ ڈال دیں گے، اس میں کیا ہے، لیکن حق کو چھپانا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تصدیق یہ ہو رہی ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ and you know that what you are doing، انجانے میں بھی نہیں کر رہے ہو۔ اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اس کو اگر کلیئر پڑھنا ہے تو اس کو وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ دو باتیں ہیں، باطل بنا کے حق کو پیش کرنا اور جو دوسرا حق کو چھپا لینا، پس پردہ ڈال دینا، ایسا انگلی رکھ کے ہاتھ رکھ کے پڑھنا۔ وَتُم تعلمون، روٹ ورڈ کیا ہے؟ علامہ علما ہے، انتم تعلمون، اور تم، and you know it، what you are doing you know it۔ یہ 42 43 چھوٹی سی ہے تجلی، ابھی 1 منٹ ہے، ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ایک سلیش وَآتُوا Very good۔ الزَّکَاةَ، دو سلیش وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ دوسرا کہاں ہے؟ واتو، زکات، تیسرا ورکعوا مع راکعین۔ راکعین، تین احکام ان کو دیے جائے۔ اب یہاں پر جلدی جلدی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کیا ہے؟ ہمارے ہاں قائم کرنا، ہاں قامہ سے روک ہے، ہاں، صلاۃ صلاۃ ہے، چلیے نماز۔ وآتوا الزکاۃ، یہ بھی امر ہے، ہمیں زکوٰۃ کو زکات کو عطا کرو، کوئی دینا، دینا، عطا عین تو ہی رہتا ہے، یہ عطا سے عطا دینا، دینا، زکوٰۃ دو، اور اس کے بعد اور رکوع کرو، راکعین کی رکوع کرنے والے کے ساتھ، یہ بھی ہمارے پہلے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں تھوڑی سی باتیں ہیں۔ نماز، زکوٰۃ ہے نا، روزے، یہ ایسی عبادتیں تھی، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جن کے اوپر یہ عبادتیں فرض نہیں کی گئی، طریقے الگ الگ تھے۔ قرآن میں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے شہر رمضان کتب علیکم الصیام کتب من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے بھی یہ فرض کیے گئے ہیں۔ نماز بھی ہر ایک کو حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا بھی حکم ہر ایک کو تھا، طریقے اور اس کے جو نصاب ہے وہ الگ الگ تھے۔ اب ان کو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، یہ کون سی صلاۃ ہے؟ بس وہ صلاۃ ہے، ورنہ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، اپنے طریقے سے پڑھتے تھے۔ بس تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہیں سے کاپی کر لیے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، ان سے کہا جا رہا ہے ورکعوا مع الراکعین، تو کہتے ہیں یہودیوں میں رکوع ہی نہیں تھا، بغیر رکوع کی نماز ہوتی تھی، سجدہ ہوتا تھا خالی، ابھی بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسا اس دوسرے لوگ اس کو غلط ثابت کرتے ہیں، اس لیے کہ مریم علیہ السلام کو حکم ہے واسجدی وارکعی مع الراکعین، اگر سجدہ ہی نہیں ہوتا تو پھر مریم علیہ السلام کو وہ حکم کہاں سے ہوتا تھا وارکعی مع الراکعین؟ اب ان کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ جو طریقے تھے اب وہ خالدم ہو گئے، اب یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس طرح سے نماز پڑھو۔ یہ نماز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو 10 نبوی میں فرض کر دی گئی تھی، مدینہ آنے سے 3 سال پہلے، بس اس کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ وہ اقیموا الصلاۃ، اب ان کی طرح سے نماز پڑھ، نماز تو تم پڑھتے تھے لیکن وہ نہیں تھے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ تو تم دیتے رہے ہیں لیکن اس طریقے سے دینا جس طرح سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ وارکعوا مع الراکعین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جماعت کی نماز کا کوئی تصور نہیں تھا، نماز کہیں بھی ادا نہیں ہو سکتی تھی سوائے
सैनी घर के आज भी इबादत जो है क्रिश्चियनों की कहीं और नहीं होती, खड़े खड़े चर्च में ही जाना पड़ता है। ये लोग भी कहीं और इबादत कर लेते खड़े खड़े, दूसरे यहूद जो हैं या सैनी घर में ही होती। कुछ है तुमको डॉक्टर साहब के बहुत है रवाबी यहूदियों से, उनको आई डोंट नो। जैसे हमारा है वक्त हो गया कहीं भी सड़क के ऊपर बाजू लेके खड़े रह के या गाड़ी में बैठ के, आई डोंट नो। बहरहाल उनको ये कहा जा रहा है कि अब जैसे मुसलमान जमात से नमाज पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इनके साथ आके ईमान लाके इन्हीं के साथ नमाज, यह अहकाम दिए जा रहे हैं कि नमाज को इस तरह से कायम करो, ज़कात इस तरह से दो जो नए अहकाम आए हैं, और अकेले नमाज पढ़ना भी नमाज कबूल हो जाती है, लेकिन ज्यादा सवाब के लिए जमात जरूरी है। एक्सेस रिवॉर्ड अगर चाहते हो तो ये जमात के लिए वर्कऊ मार्रा कहीं मिल के रुको। और एक कुरान का मिजाज है कि कहीं जुज को कुल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कहीं कुल को जुज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। रुकू के माने भी नमाज के हैं, सलात के माने भी सलात के हैं। रुकू एक जुज है वो कुल का, खाली रुकू तो नहीं करते ना, सब खड़े रह गए आखिर अल्लाह पर रुकू करे चले गए, पूरी नमाज सही। पूरी सजदा भी जो है नमाज का एक रुकू। तो जुज को कुल के मानों में कुरान में बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है और कुल को जुज के मानों में भी इस्तेमाल। तो यहाँ पर तीन अहकाम दिए गए कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसी इस शरीयत में है, ज़कात ऐसी दो जैसी इस शरीयत में है, और नमाजें अब अकेली नहीं होंगी अगर वो सनोगर में पढ़ते हैं, बल्कि रुकू करो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 6 समझाता मगर चलो अल्लाह को मंजूरी था कि 3 आते हैं, कोई बात नहीं। 4 हो गई शायद 43। हाँ 4 हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। Any question on this? बाबा एक क्वेश्चन वो आंसर आज थोड़ी सी प्रयास किया जाकिर नाइक का बीच में रहेगा, आपने इसको अप्रोच किया गया? जी आप वो